तौफीक अनायत फरमाई कि हम सब मिल कर के खुदाउन की हुज़ूरी में सीख सकें, जान सकें। खुदाउन की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम सैमुअल उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला हम करेंगे। खुदाउन की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से एक शख्स जिसके बारे में खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। क्या नाम था उस बंदे का? दाऊद नबी, राइट। ऐसा शख्स जिसको खुदा कह रहा है कि जिस तरह का मेरा दिल है उसी तरह का ये शख्स है और मैं इसे पसंद करता हूँ, राइट। वो शख्स जिसको खुदा ने चुना वो क्या काम करता था? वो शेपर्ड था, वो भेड़ बकरियां चराता था, राइट। और खुदा जब उससे कलाम करता है तो खुदा जब उसको लेता है तो भेड़ बकरियां चराने से खुदा उसको बादशाह की पोजीशन पर लेकर जाता है। आमीन। और इस दौरान में भेड़ बकरियां चराने से बादशाह तक की पोजीशन के अंदर उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन किन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आज हम वेरी ब्रीफली थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं ताकि आपको भी खुदा जिस भी स्टेज पर आप इस वक्त हैं, इस स्टेज से लेकर उस स्टेज तक जहां आपको लेके जाना चाहता है, यही वैक्यूम है जिसको आपने कवर अप करना है। हालेलुया। यही वो ट्रबल्स, वो ट्रायल्स हैं, यही वो रिजेक्शंस होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इससे पहले क्या वो फेस करें, आपने प्रिपेयर रहना है उस शख्स की मानेद जिस शख्स का दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। और उसका नाम क्या था? दाऊद था। दाऊद रिजेक्ट किया जाता है। मेजर रिजेक्शंस जो दाऊद फेस करता है वो 3 तरह की हैं। कितनी तरह की हैं? 3 तरह की रिजेक्शंस हैं जो दाऊद फेस करता है। द वेरी फर्स्ट रिजेक्शन वी गोइंग टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुअल उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला हम करेंगे। ये पहली रिजेक्शन है जो दाऊद ने फेस की है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर सैमुअल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुअल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बाज़ औक़ात आपको उन लोगों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा जिन लोगों से आप ये तवक्का करते हैं कि वो आपको इनकरेज करेंगे, जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि शायद वो आपके लिए पॉजिटिव बातें करेंगे। और सबसे ज़्यादा आप हर्ट ही उस वक्त होते हैं जब वो लोग जिनके साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, वही लोग आपकी उस एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा करते हुए आपको रिजेक्ट करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दाऊद के घर में जो उसका बाप यस्सी है, उसके घर में कौन आ रहा था उस वक्त का? इतना बड़ा बादशाह, वो नबी आ रहा है जिसका नाम क्या है? सैमुअल है। और सैमुअल के बारे में कलाम में लिखा है कि वो इतना बड़ा नबी था कि दान से बीर सभा तक सब ने जाना कि एक बड़ा नबी बरपा हुआ, एक इतना बड़ा नबी आ रहा है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दाऊद अपने घर में मौजूद नहीं था, राइट। मुझे बताइए, अगर घर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहा हो तो घर वाले जो अहम बंदा होता है उसको घर में रखते हैं कि नहीं, कि यार वो फलां आ रहा है, आपने मिलना उससे, है ना। वो एक फलां शख्स आ रहा है, वो फलां। अगर कोई भी हमारे घर में अगर विजिट करे तो हमारी कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो उसके साथ क्या कर सकें? मिल सकें, राइट। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दाऊद अपने घर नहीं था और एक एक करके यस्सी के सारे बेटे आते चले गए। और जब एलियाब आया तो सैमुअल ने समझा कि शायद यही है, राइट। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इंसान की शक्लो सूरत पर नहीं बल्कि उसके दिल पर निगाह करता हूं। हालेलुया। खुदा जिस चीज़ को आपको देखता है वो आपके दिल को देखता है कि आपका दिल खुदा के साथ किस कदर जुड़ा हुआ है। खुदा को ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, खुदा को ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, खुदा के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस तरह के दिखते हैं, आपका रंग कैसा है, आप गोरे हैं, काले हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने हेल्दी हैं। कभी भी किसी को मोटा नहीं कहना, सिर्फ हेल्दी कहना है, ठीक।
کتنے ہیلدی ہیں، کیا نہیں ہے، رائٹ. اس چیز کے لیے، خدا کے لیے یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی. اگر کوئی چیز خدا کے لیے میٹر کرتی ہے تو وہ فقط ایک چیز ہے کہ کیا آپ کا دل اس کے ساتھ جڑا ہے یا نہیں جڑا. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا سیمول کو یہ کہتا ہے کہ الیاب نہیں ہے، اور ایک ایک کر کے سارے بیٹے جب چلے جاتے ہیں تو سیمول پوچھتا ہے یسی سے کہ کیا تیرا کوئی اور بیٹا رہ گیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے چھوٹا رہ گیا ہے جس کو میں نے گھر میں نہیں رکھا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں that David was rejected by his own family at that time. داؤد کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ گھر میں تو اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں انہوں نے تو اسے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن ایک ہے جس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ زندہ یہوہ پاک خدا ہے. ہاللیلویا. اس لیے اگر ایون آپ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ، آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں، آپ کے کزنس میں، آپ کے دوستوں کے اندر، اگر کہیں پر بھی آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو ایسے نہیں کر سکتی، تیرے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے، تو بول نہیں سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا آپ کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، لیکن ایک ہے جو آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے سلیکٹ کیا ہے. ہاللیلویا. اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. اس لیے نیور ایور گو بیہائنڈ دوز کمپلیمنٹس اینڈ ریجیکشنس. کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سیمول نے یہ کہا کہ جب تک داؤد آ نہ جائے ہم کیا نہیں کریں گے؟ بیٹھے بھی نہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا نبی سیمول یہ کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں جب تک داؤد آ نہیں جاتا. اور وہ پوائنٹ تھا اصل میں سیمول یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک بادشاہ آ نہیں جاتا میں بادشاہ کے لیے کھڑا رہوں گا. اس وقت وہ بادشاہ بنا نہیں تھا، لیکن وہ اس کو بادشاہ کی پوزیشن دیتا. رائٹ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمام تر اپرچونٹیز، وہ تمام تر چیزیں جہاں پر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، وہ تب تک آپ کی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ وہاں تک پہنچ نہیں جاتے. ہاللیلویا. داؤد کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کو ریجیکشن کا سامنا ضرور کرنا پڑا، لیکن خدا نے چونکہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، اس لیے خدا نے اس کے لیے لوگوں کو مہیا کیا. ہاللیلویا. اس لیے اگر کہیں پر آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ نہ سوچیں کہ دس از اینڈ آف دا لائف. رائٹ. آپ کی ٹیمپریرلی سچویشن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے پرماننٹ ڈیسیجن کا باعث نہیں ہونی چاہیے. لیٹ می ریپیٹ، دس از سو امپورٹنٹ، پلیز گریب دس. نیور ایور میک پرماننٹ ڈیسیجنس ان یور ٹیمپریرلی سچویشن. اپنی عارضی حالت کے اندر مستقل فیصلے مت کریں. آج کا ہم لوگ عارضی حالت کے اندر مستقل فیصلے کر، کوئی کہہ دیتا اچھا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتی. رائٹ. اس نے کہہ دیا اور آپ نے ڈیسیجن لے لینا. نہیں، انہوں نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتی، آپ کے تو نمبر نہیں ہیں، یا آپ تو اتنی لائق نہیں ہیں، آپ تو یہ نہیں کر سکتے. کسی نے کہہ دیا یار تو کہاں سے سیکھ سکتا ہے گٹار بجانا، تجھے تو نہیں آ سکتا، اس کے لیے تو یہ کرنا ہے. اینڈ یو میڈ اے پرماننٹ ڈیسیجن ایٹ دیٹ پوائنٹ. رائٹ. اس وقت میں آپ نے ایک پرماننٹ ڈیسیجن بنا لیا، اور جہاں پر خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے آپ نے اس پرپز کو چھوڑ دیا. اس لیے کبھی بھی کسی کی وجہ سے اپنے ڈیسیجنس کو مت بنائیں، کیونکہ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، آنے والے وقت میں مختلف سٹیجز کے اوپر ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے سکولز میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے جو کرسچن بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو بعض اوقات میسو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رائٹ. لیکن جہاں کہیں بھی آپ ریجیکشن کو فیل کرتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا مجھے ریجیکٹ کر سکتی ہے، لیکن خود میرے خدا نے مجھے سلیکٹ کیا. ہاللیلویا. میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں. داؤد وہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے سیمول کو وہاں پہ بھیجا. ہاللیلویا. خدا نے آپ کی زندگی کے اندر بہت سے لوگ ایسے آلریڈی پلانٹ کیے ہوئے ہیں جو آپ کو انکریج کرنے کے لیے. اس لیے کبھی مت یہ سوچیں کہ میں اگر کہیں پہ ریجیکٹ ہوا ہوں، رائٹ، تو وہی میرے لیے پرماننٹ سٹیج ہے میری لائف کی. ایسا نہیں ہے. تو داؤد پہلی دفعہ ریجیکٹ ہوا جب سیمول گھر میں آیا، اور اس کو گھر میں نہیں روکا گیا بلکہ وہ گیا ہوا تھا وہاں پہ. رائٹ. ہی واز ریجیکٹڈ بائی دا پیپل ہی واز اراؤنڈ. رائٹ. جو اس کے لوگ ارد گرد تھے وہ انہی سے ریجیکٹ ہوا. سیکنڈ ٹائم، دوسری دفعہ جب داؤد ریجیکٹ ہوا تو کب ہوا؟ میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پہلا سیمویل اس کا 17واں باب اور اس کی 33ویں آیت.
दिस इज द सेकंड टाइम जब दाऊद रिजेक्ट हुआ. पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 33वीं आयत. कलाम के उसमें लिखा साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो बचपन से जंगी मर्द है. राइट. अब वो बंदा उसको कह रहा है कि तू इस काबिल नहीं, जो बंदा खुद भी नहीं जा रहा मैदान जंग में लड़ने के लिए, है ना. साउल खुद भी नहीं था जा रहा, खुद घबराया हुआ है, और जो जाना चाह रहा है उसको भी क्या कर रहा है, रोक रहा है. राइट. नाउ लिसन दिस केयरफुली, लुक एट द वर्ड. कलाम के उसमें क्या लिखा है कि तू इस काबिल नहीं है. कितने लोगों ने ये जुमला सुना कि तू इस काबिल नहीं है? मैंने तो सुना. कितने लोगों ने सुना? लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने सुना, है ना, कि तू इस काबिल ही नहीं है कि तू अच्छी हंडिया बना सके. ये तो सुना ही होगा ना. या तू इस काबिल नहीं है कि तू फलां काम कर सके, तू इस काबिल नहीं है कि तू आगे बढ़ सके. और बाज़ औक़ात बहुत से बच्चे जो हैं उनके ड्रीम्स, उनका आगे बढ़ने का जज्बा लोग कुचल डालते हैं. राइट. यही बातें करके कि तू इस काबिल नहीं. मैं आपको कहना चाहता हूँ बराए मेहरबानी अपनी तरफ मत देखें, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि वो हमारी कमज़ोरियों में हमें ज़ोर बख्शता है. हालेलुया. कलाम ये फरमाता है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. कलाम में ये आयत नहीं लिखी कि ज़ोरावर अब कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ. कलाम में ये लिखा है कि कमज़ोर अब कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ. हालेलुया. जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ के अंदर कमज़ोरी को फील करते हैं, जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ के अंदर फील करते हैं कि शायद मेरा जो कज़न है या मेरी जो कज़न है या यू नो मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायद वो लोग शायद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं. राइट. आज एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि रिजेक्शन इस कदर शराइत कर चुकी है कि दूसरों की तरफ देख करके उसके पास गाड़ी है. राइट. दूसरों की तरफ देख के कि अच्छा उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोग अपनी जो शनाख्त होती है उसको रिजेक्ट करके दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. जब कभी भी हम गुनाह में घिरते हैं, राइट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो बैठते हैं. राइट. आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोगों की आइडेंटिटी है. आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है. आपकी आइडेंटिटी वो है जो खुदावन का पाक कलाम कहता है. और खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है. दुनिया आपको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन जिंदा खुदा आपको सिलेक्ट करता है. हालेलुया. जहां कहीं पर भी आप रिजेक्ट किए जाते हैं, डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ. यू डू नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की. बिकॉज रिजेक्शन एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कई बार आप रिजेक्शन को फेस करेंगे. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप वहां पे स्टॉप हो जाना है. अपने विजन, अपने पर्पस, अपने काम, अपनी स्टडीज, अपनी जॉब्स, या किसी तरह से भी खुदा आपको आपकी जिंदगी में बढ़ा रहा है, आपने उस चीज को छोड़ करके पहले उस बंदे से मिलना कि मैं तेन तो पहले दसा ना कि मैं की चीज हूं. यू डोंट नीड दैट. आपको जरूरत नहीं है. आपको जस्ट फोकस रहना है जिस काम के लिए आप आए हैं. उसके लिए सबसे अहम बात है आपकी कम्युनिकेशन. इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, ना सिर्फ लोगों के साथ बल्कि खुद अपनी ज़ात के साथ. कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जैसे ही साउल दाऊद को ये कहता है कि तू इस काबिल नहीं है, वो वहां पर रिजेक्टेड फील करके साउल के पास से चला नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता, वो उसे कहता है कि बादशाह, मैं जब भेड़ बकरियां चराता था और अगर रीछ और शेर उस तमाम तर झुंड में से मेरे बर्रे को ले जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं जा करके शेर के जबड़े से उसको निकाल कर ले आता था. नाउ लिसन दिस केयरफुली. दाऊद उसको याद करवाता है कि वो असल में क्या है. वो उसको ये कहना चाहता है साउल को कि तू मुझे मेरी लाइफ की इस स्टेज पर मिला है जहां पर तू सिर्फ मुझे देख रहा है, राइट, बट लेट मी टेल यू हु आई एम. लेट मी टेल यू कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ. लेट मी टेल यू कि मैंने क्या अचीव किया. लेट मी टेल यू कि मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ. और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किए. राइट. मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आपकी लाइफ की स्टेज पर, बहुत से लोग जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, उसको नहीं मालूम, आपके स्कूल के अराउंड जो आपके दोस्त हैं, आपका फ्रेंड्स, उनको नहीं मालूम कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. राइट. लेकिन जब कभी भी कोई आपको रिजेक्ट करे कि शायद आप आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, या फिर आपको पता आप जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं,
وہ اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، یا اگر وہ آپ کو بتانا چاہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، یا آپ آپ اس چیز میں اچھے نہیں ہیں، آپ اس چیز میں اچھے نہیں ہیں. جس طرح داؤد ساؤل کو لے کر کے گیا ہے واپس کہ یہ یہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اور یہ میری اچیومنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے اہم چیز جو آپ کو شیطان کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا بلکہ میرا باپ مجھے جانتا ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ میں تجھے تیری ماں کے پیٹ سے جانتا ہوں. ہاللیلویا. اور جو مجھے جانتا ہے اس نے مجھے وہ سب ابیلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے میں وہ اچیو کر سکتا ہوں جو خدا چاہتا ہے میں اپنی لائف میں اچیو کر سکوں. ہاللیلویا. بعض اوقات بہت سی یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو اس قدر ریجیکشن کو اپنے اوپر لے لیتی ہے کہ وہ ان تمام تر انفلوئنس کے اندر آ جاتے ہیں. سکتا ہے نہ وہ آپ کے لیے کوئی بہترین چیز کر سکتا ہے جتنی خداوند یسوع مسیح نے آلریڈی کر دی ہے. ہاللیلویا. اس لیے جس کے ساتھ آپ کو جڑنے کی ضرورت ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ خود خدا ہے. اور کمیونیکیشن برائے مہربانی ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیٹنگ جو ہے یہ جو آپ چیٹنگ کر رہے ہیں رائٹ. بعض اوقات بچوں کو کہو نا بھائی فلاں چیز لے آ بازار سے تو کہیں گے ماما ایک دفعہ بتائیں دوسری دفعہ میں تو نہیں جانا رائٹ. اور کہیں گے مجھے بڑی نیند آ رہی ہے. فون یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوائیاں گرانا ہے تو ماں باپ کہیں گے بیٹا دعا کر کے سونا تُونے، تو اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے کیونکہ میں نے دعا کر کے سونا. لیکن ایسے کمال ایماندار ہیں کہ جب فون یوز کرتے کرتے بالکل تھک جاتے ہیں تو آخری 3 سیکنڈ میں خداوند تیرا شکر ہے، اور صبح کے ٹائم اٹھ کے آمین بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے یہ بھی کہا ہوتا ہے بیٹا صبح بھی آمین دعا کرنی ہے ٹھیک ہے. تو وہ 30 سیکنڈ کی پرے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے رائٹ. آپ کی خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کتنا وقت خدا میں گزار رہے ہیں، بیکاز جس کے ساتھ آپ باتیں کریں گے اس کے جیسے آپ ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. اگر آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کبھی جرمن بندے کے پاس جائیں گے کہ مجھے انگلش لینگویج سکھا؟ اس نے کہنا بھائی مجھے تو آتی ہی نہیں، میں تجھے کیسے سکھاؤں گا. تو اگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے سرکل میں، آپ کے اراؤنڈ میں وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو کیسے خدا کے ساتھ جوڑیں گے؟ جن کے ساتھ آپ سیل فونز پہ بات چیت کرتے ہیں. آپ لوگ ابھی گرو کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر، آنے والے وقت میں بہت سی آپشنز ہوں گی، بہت سی اپرچونیٹیز ہوں گی، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیں گے. لیکن جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، وہ تمام تر نیور ٹرائی ٹو گیٹ اٹیچڈ وتھ سم ون، کیونکہ شیطان ہمیشہ لوگوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے لیکن خدا لوگوں کو آپ کی زندگی میں اسائن کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگی کے اندر لوگوں کو لے کر کے آتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپلفٹ کر سکے، خدا میں بڑھا سکے. اس لیے چیک یور سرکل کہ آپ کن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ کمیونیکیشن جو کوئی نہیں سنتا. چرچ کے اندر ہاللیلویا کے نعرے لگانا بہت آسان ہے. میں ابھی ہاللیلویا کے نعرے لگاؤں گا کیونکہ میرے ارد گرد سارے ایماندار بیٹھے رائٹ. چرچ کے اندر ہاللیلویا کے نعرے لگانا، پریز دی لارڈ بولنا، دعا کرنا، چرچ کے اندر آنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے رائٹ. کسی نہ کسی کا پریشر ہوتا ہے بھی آپ نے جانا ہے یا یہ کرنا، یہ ہوگا، یا بعض اوقات آپ اپنی خوشی سے آتے ہیں. اس جملے کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، وہ شخص پاک ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اگر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا اور آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہو ہاللیلویا، تو اصل میں خدا آپ کی زندگی میں مکمل طور پر کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. اس لیے کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے رائٹ، کہ آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. داؤد نے یہاں پر کمیونیکیٹ کیا اور اس کو بتایا کہ جو تو مجھے سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو اس قدر رسپانسیبل ہوں کہ میں رسک لیتا ہوں کہ اپنی بھیڑوں کو شیر سے اور ریچھ سے بھی بچا سکوں. اس نے کمیونیکیٹ وہاں پہ کیا. اور جس سٹیج پہ ساؤل اس سے ملا رائٹ، آپ لوگوں نے آگے کچھ بچے سکولز میں ہوں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ لوگوں نے کام بھی کرنا ہے رائٹ، جاب پلیسز پہ بھی جائیں گے. جو شخص آپ کو آپ کی لائف کی سٹیج پہ ملے، کبھی بھی اس شخص کو اتنی اتھارٹی مت دیں کہ وہ آپ کے پورے ویژن کو تبدیل کر کے رکھ دے، وہ آپ کی پہچان کو تبدیل کر کے رکھ دے. اس کو نہیں معلوم کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے رائٹ. آپ یہاں سے چلے ہیں، اب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. ایک شخص آپ کو اس پوزیشن پہ مل رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ اس پوزیشن پہ کیا تھا. اس کو آپ نے بتانا ہے کہ ایکسکیوز می، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں. ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دیٹ وے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو ان آل آف دیز تھنگس رائٹ. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ریجیکشن کی وجہ سے اس چیز کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں.
کیوں سول کہہ رہا تھا کہ تو اس قابل نہیں ہے؟ سول اسی لیے اسے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ فوجی تھا، رائٹ، وہ جنگی مرد تھا، اور وہاں پہ سارے کون سے لوگ تھے؟ جنگی مرد تھے، اور داؤد ان میں سے کیا تھا؟ اکیلا تھا جو جنگی مرد اس وقت نہیں تھا، رائٹ۔ بعض اوقات بہت سے سرکلز آپ کو اپنے میں انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر، سکولز میں، کالجز میں، کہ بہت سے سرکلز کے اندر ایک خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی جیسے ہی وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ آلریڈی سرکلز ہوتے ہیں، وہ سارے ایک طرح کے دکھتے ہیں، ان کی باتیں، ان کا انوائرمنٹ، ان کی چیزیں، ان کی ایکٹیویٹی، سب کچھ ایک طرح کی ہوتی ہے، اور آپ الگ ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور وہ اس وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کے جیسے دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، رائٹ۔ آپ ان کی طرح بول نہیں رہے ہوتے، آپ ان کی طرح سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے، آپ ان کی طرح یو آر ناٹ اسپینڈنگ ٹائم آن یور فونز اینڈ ایوری تھنگ، رائٹ۔ سو چونکہ آپ ان جیسے نہیں دکھ رہے ہوتے اس لیے وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے تو مسیحی لیکن وہ ایمان میں مضبوط نہیں ہے، وہ کیا کرے گی یا کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنی پوزیشن چھوڑ کر کیا کرے گی؟ وہیں پر آ جائے گی۔ لیکن خدا ان کا پاک کلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے ہم شکل کبھی نہ بنے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف مصر میں تو رہا لیکن اس نے مصر کو کبھی بھی اپنے اندر نہیں آنے دیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کبھی بھی ریجیکشن کی وجہ سے آپ نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی بلکہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے آپ سے بھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ تیسری ریجیکشن جو لاسٹ ریجیکشن ہے جو داؤد نے فیس کی ہے، وہ ریجیکشن کیا ہے؟ اس کے دشمن نے بھی اس کو ناچیز جانا۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت، اس کی 42ویں آیت کا مطالعہ ہم کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب اس فلسطینی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرے کا تھا۔ ایون جو اس کے دشمن تھے وہ بھی اس کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، رائٹ، یہ میرے سے لڑے گا، یہ میرا سامنا کرے گا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اس کو کیا جانا؟ ناچیز جانا۔ اور داؤد اس کو کیا کہتا کہ آج ہی میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا۔ لیکن اس بات کو غور سے سنے گا، داؤد جاتی جولیت سے یہ کہتا ہے کہ آج ہی خدا تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ جاتی جولیت اپنی اسٹرینتھ کی بات کرتا ہے لیکن داؤد خدا کی اسٹرینتھ کی بات کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ ریجیکٹ کیے جائیں تو کبھی بھی یہ مت دیکھیں کہ میری ابھی موجودہ حالت کیا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا خدا مجھے ان سچویشنز میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بعض اوقات وہ اکثر اوقات آپ نے وہ دیکھا ہوگا، وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی وہ اسٹیٹسز آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیر چل رہا ہوتا ہے، پیچھے وہ رونے والا ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتے دیکھتے بندہ اتنا افسردہ ہو جاتا ہے کہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیچارے کے ساتھ کوئی بہت ہی برا ہوا ہے نا۔ تو لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں جی، ریلیشن شپ میں ریجیکٹ ہو گئے تو رو رو کے برا حال، ہاں جی، ماں پوچھی جا رہی پتر روٹی کیوں نہیں کھا رہا؟ بس امی بھوک نہیں لگتی پہ، ہے نا، حالانکہ بھوک اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ بات نہیں ہو رہی، رائٹ۔ وہ ایسی ریجیکشن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ اچھا وہ KFC جا رہی ہے، وہ میکڈونلڈ جا رہی ہے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، رائٹ۔ یو آر ڈوئنگ دس رانگ ٹو یور سیلف، آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ شعر یہ تھا کہ روتے رہے تیری یاد کو سینے سے لگا کر، اگر ذکر خدا کرتے تو آج ولی ہوتے، رائٹ، کہ اتنا روتے رہے ہیں۔ اچھا لیٹ سمجھ آئی ہے نا روتے رہے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رائٹ۔ جس لائف سے آپ لوگ گزر رہے ہیں پلیز لسن می ویری کیئرفل، بڑا امپورٹنٹ ہے، کاش میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ برائے مہربانی اپنے وقت کو کبھی بھی کسی بھی اس شخص کے لیے ضائع مت کریں جو آپ کی اسائنمنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ نیور گیٹ انوالو ان اینی تھنگ وچ از ناٹ فرام گاڈ۔ کلام مقدس کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا، رائٹ فرام دا بگننگ آف دا ورڈ آف گاڈ، فرام جینیسس ٹو ریولوشن، کہیں پر کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا ہوا دیر از نو کانسیپٹ آف دا بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ان دا بائبل۔ اٹ ٹاکس اباؤٹ وائف اینڈ ہسبینڈ۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جیسے ہی ہوا کو بنا کر لے کر آئے تو کلام مقدس میں کیا لکھا کہ آدم کیا کہتا ہے، یہ میری اور یہ میری کیا ہے، بیوی ہے، رائٹ۔
کلام مقدس میں لکھا ہے, امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مال و دولت تو کس کی طرف سے ملتے ہیں؟ باپ دادا کی طرف سے, لیکن دانشمند بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے, رائٹ. پھر ایک جگہ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. جیسس ٹاکس اباؤٹ وائف, رائٹ. ایون پال ٹاکس اباؤٹ وائف. پالوس رسول, دیر از نو کانسیپٹ, دس از ایکچولی میڈ بائی دا ورلڈ. یہ دنیا کی طرف سے بنا تاکہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکے آپ کے اس پرپز سے, رائٹ. آج میں لوگوں سے ملتا ہوں, ان کی سٹوری سنتا ہوں, سر وہ بس وہ 5 سال ضائع ہو گئے میرے. او بھائی, تجھے کس نے کہا تھا تو اپنے 5 سال ضائع کر؟ یو شوڈ بی گروئنگ اپنے کریئر میں, اپنے فیوچر, اپنی اسٹڈیز میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے, رائٹ. میں یہ باتیں آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں, دیز آر ویری ریئلسٹک تھنگس, رائٹ. میں بڑی ریئلسٹک آپ سے باتیں اس لیے کر رہا ہوں بیکاز ان کمنگ ٹائم یو آر گوئنگ ٹو فیس آل آف دیز چیلنجز ان یور لائف. آپ کو یہ بڑے چیلنجز ملیں گے, اس لیے کبھی بھی, اور بعض اوقات بولا کیا ہوتا ہے, لوگ ایک طرف سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو دوسری طرف ریجیکٹ نہ ہو اس لیے وہ سارے جتن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ میں ادھر سے تو ریجیکٹ ہو گیا ہوں, میں ادھر سے ریجیکٹ نہ ہوں, رائٹ. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دا رائٹ پرسن وین دیٹ پرسن ول کم ان یور لائف, آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو خدا کی طرف سے سائن ہے خدا ہمیشہ اس کے لیے آپ کو بھی پریپیئر کرتا رہتا ہے. ہاللیلویا. میں نے ایک دفعہ ایک سرمن شیئر کیا تھا کہ بعض کا خدا آپ کے لیے بلیسنگ تیار نہیں کرتا بلکہ آپ کو بلیسنگ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو بلیسنگز دینا چاہتا ہے, لیکن کیا آپ پریپیئر ہیں؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, نیور ایور, کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ریجیکشن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ کو کوئی بھی ریجیکٹ کرتا ہے, جسٹ بی فوکس, اپنے کام میں فوکس رہیں, اپنی اسٹڈی میں فوکس رہیں, اپنی چیزوں میں خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے رہیں, بڑھتے چلے جائیں, چرچ کے ساتھ اٹیچ رہیں, چرچ کی ایکٹیویٹیز میں مگن رہیں. جس طرح سے آپ خدا میں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کر سکتے ہیں, آپ اس کنیکشن کو بلڈ اپ کرتے چلے جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا آپ کو ریجیکٹ کر سکتی ہے اور چاہے کرتی کیوں نہ رہے, لیکن خداوند یہوہ پاک خدا آپ کو سلیکٹ کرتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ناصری نے آپ کو سلیکٹ کیا, اس لیے کبھی بھی ان آوازوں کو اتنا حاوی مت ہونے دیں اپنے اوپر, رائٹ. بعض اوقات لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے, اسی لیے کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے, رائٹ. جو آپ ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. لوگوں کو پروو مت کریں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں. اور آپ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ بتائیں. آپس میں دل میں نہیں بتانا, اونچی بتانا. کیا ہے آپ کی سب سے بڑی پہچان؟ مسیحی. آپ کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ آپ خدا کی بیٹی ہیں, آپ خدا کے بیٹے ہیں. دنیا کے اندر چاہے آپ جتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو, آپ کبھی بھی یہ سٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے. آج لوگ نیشنالٹیز حاصل کرنے کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں, آج لوگ اچھا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں, رائٹ. آپ دنیا کے اندر لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹیٹس نہیں حاصل کر سکتے اگر وہ یسوع کو نہیں جانتے. لیکن آپ مبارک لوگ ہیں, ہاللیلویا, کیونکہ آپ نہ صرف اس سٹیٹس پر کھڑے ہیں, ہاللیلویا, بلکہ آپ زندگیوں کو بھی اس سٹیٹس پر لے کر کے آتے ہیں, ہاللیلویا. اس لیے یہ آپ کا ریئل سٹیٹس ہے. دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے کہ یہ جو کرسچن ہیں وہ ایسے ہیں, کرسچن ویسے ہیں, انہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں. تو آپ نے اس ریجیکشن کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے, کیونکہ آپ کو دنیا ریجیکٹ کرے گی لیکن خدا نے آپ کو آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو.